बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 मार्च है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर है और वो ख़बर ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं। तो हम सब उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं, उनसे तादियत करते हैं और अल्लाह पाक जो मरहूमा हैं, माँ जी हैं, उनकी जो है वो मग़फ़रत फरमाए, उनको करवट करवट जो है ना वो जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ से एक बात जो है वो जनरल साहब से ज़रूर करूँगा कि अब आपने मज़ीद एहतियात करनी है, अब आपने मज़ीद फोंक कर कदम रखने हैं, क्योंकि आपके पीछे दुआओं का जो मंबा था, वो जो सरचश्मा था, वो खुश्क हो गया है। और आज के दिन जो लोग कैद हैं, यानी उधर रमज़ान चल रहा है, उधर ईद की आमद है, उधर आपको इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, तो अब ज़रा अगर ख्याल कर लिया जाए उन ख़वातीन का जो शायद आपकी जो है ना वो माँ की उम्र की हो, तो बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी माँ के जो है ना वो नाम के सदके ही बहुत सारे लोगों की अगर ईद वो घर हो जाए अपने प्यारों के साथ। तो बहरहाल हम तो मशवरे ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल हम आपके गाम में बराबर के शरीक हैं। अगली खबर ये है कि मोहसिन नकवी जो है ना वो गायब थे, आप जानते हैं। और ये इंकशाफ किया है साबिर शाकिर ने कि वो दुबई में मौजूद थे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पेशकशें की हैं मलिक रियाज को कि जी वो आएँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, ताकि बात जो है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाए। क्योंकि अभी तक तो सारे सियासी केसेस हैं। जिस 189 में इमरान खान को सज़ा दी गई, उस 189 पाउंड्स के मिलियन पाउंड्स की यूनिवर्सिटी बन रही है, यानी आम बंदा भी इनका मजाक उड़ा रहा है। बहरहाल वो वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन आखिरी खबरें आने तक मलिक साहब ने जो है वो बात नहीं मानी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि काले यरकान के पुत्र ने यानी फरजंदे जरदारी ने मुतालबा किया है कि एक दफ़ा फिर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया जाए। जो पहले सप नहीं निकला, जो पहले अजदहा नहीं निकला, वो आप इस दफ़ा इजलास बुला कर लें। अपोजिशन उसमें गई नहीं थी, पीटीआई गई नहीं थी, तो ये बहरहाल जो है ना उसने फिर मुतालबा किया है कि जी तमाम अपोजिशन शरीक हो और इजलास दोबारा बुलाया जाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जो हमने रमज़ान पैकेज दिए हैं ना, ये फरमाया है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने पंजाब में और वफाक में, तो थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करे। तो हम दस्ता गुजारिश करेंगे कि इतने आप चौड़े ना हो। अगर जो है ना वो ऑडिट हो गया, जिसे ऑडिट कहते हैं, तो फिर वो आप लोगों की पेंटें भी उतार लेंगे और चड्डियाँ भी उतार लेंगे, क्योंकि जितने खांचे आपकी पार्टी ने पहले नंबर पे आपने और दूसरे नंबर पे आपकी पार्टी ने लगाए होंगे उसमें, तो वो हर किसी को पता है। तो थर्ड पार्टी जो ऑडिट है उसको रहने दें। और खली वली कब से हो रहा है? इस कौम ने कभी कुछ आपको कहा है? इस कौम में अगर करंट होता तो आप लोग 40 साल से मोतिया बना रहे होते, 40 साल से अभी भी बनाते रहे। थर्ड पार्टी ऑडिट की क्या ज़रूरत है? उसके बाद जो है ना वो अमेरिका में हमले हुए हैं स्टूडेंट्स पे, यानी तलबात पे, कि उनके हिजाब उतारे गए। हालांकि ट्रंप अपनी स्पीच में या कैंपेन में कह चुके हैं कि अगर कोई हिजाब करता है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और जो है ना जो हिजाब करे उसकी मर्ज़ी है, जो न करे उसकी मर्ज़ी है। तो अब ट्रंप से जो है ना वो मुतालबा है कि वो इन दरिंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे कि उन्होंने तालबात के जो नकाब थे, जो हिजाब थे, वो नोच लिए हैं। ये अमेरिका में वाक़या पेश आया है। उसके बाद गवर्नर पंजाब ने जो है वो इफ्तार डिनर दिया है। मोहतरम हारून रशीद साहब वैसे भी जो गवर्नर पंजाब हैं और जो गवर्नर हाउस है उसको साजिशों का गढ़ करार दे चुके हैं। वहाँ पे इफ्तार डिनर हुआ है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उनको शर्म नहीं आती इन इफ्तार डिनरों की, यानी इनको जो है ना, क्योंकि बाहर बाज़ार में कीमतें देखें और जो है ना 1000 का जो है ना वो आप मुर्गा देखें किलो,
اور ان کے اور پھر پیپلز پارٹی کا کھانا ہو اور وہاں بے حرمتی نہ ہو، جس طرح جالے ٹوٹ کر پڑے، کسی نے کسی کا ناڑا کھینچ لیا، کسی نے کسی کی شلوار اتار لی، کسی نے جو ہے نا کسی کی قمیض اتار دی کھانے کے لیے. میرا مطلب ہے یعنی کپڑے بندہ اور پہن کے گیا تھا، جب افطار ڈنر سے بندہ باہر نکلا تو کپڑے اور پہنے ہوئے تھے. یہ بہرحال جالوں کا ہوتا ہے اور یہ ان کا کلچر ہے. اس کے بعد جو ہے نا KPK میں ذرا آپ نے اندازہ کرنا ہے اس ملک کا، KPK میں 16,000 ٹیچرز بھرتی کرنے ہیں. کتنے؟ 16,000. اور ویکنسیاں کتنی آئی ہیں؟ ویکنسیاں آئی ہیں درخواستیں آئی ہیں 8 لاکھ. 8 لاکھ ویکنسیاں 16,000. یہ سوال ہے اب PTI پہ بھی. PTI آسمان سے تو نہیں اتری نا. یعنی PTI 5 سال پرویز خٹک، 5 سال محمود خان، اب جو ہے نا وہ گنڈا پور، اور یہ حال ہے. میں تو حیران رہ گیا. 16,000 ٹیچر چاہیے، 16,000 اور 8 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. 8 لاکھ. یہ بھی درست ہے کہ یہ دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے جہاں ہر بندہ جو ہے نا وہ سرکاری ملازم بننا چاہتا ہے، کیونکہ حاضری لگانے کی تنخواہ ملتی ہے، کام کرنے کی رشوت ملتی ہے. پاکستان میں کاروبار ہم نہیں کرتے، چھوٹے موٹے کرنے چاہیے، لیکن یہ فگر بڑا حیران کن ہے. اور PTI کے لیے یہ فکر مند جو ہے نا یہ ہے فگر ہے کہ اتنا جو ہے نا نوجوان پڑھا لکھا وہ بے روزگار ہے. بہرحال نوجوانوں کو بھی، پٹھان تو ویسے بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں، انہیں کچھ اپنا کاروبار بھی کرنا چاہیے. ترکی میں 10 صحافی گرفتار ہوئے ہیں اور 100 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن مارا بہت گیا ہے. وہ جو میئر ہیں اوگلو استنبول کے، اکرم اوگلو میرے خیال ہے ان کا نام ہے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو معذرت، تو ان کی حمایت بہت بڑھ رہی ہے. لیکن رجب طیب اردوان، اسی قوم نے، انہی لوگوں نے جو ہے نا رجب طیب اردوان کو فوج سے بچایا تھا. فوج سے، آپ کو یاد ہوگا فوج مارشل لاء کی کوشش کی تھی تو یہ عوام باہر آ گئے تھے. تو اب بہرحال ان کو بہت مارا جا رہا ہے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. رجب طیب اردوان اب چلے جائیں، یعنی بہت عرصہ ہو گیا ہے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب نئی قیادت کو موقع دیں، نئے لوگوں کو موقع دیں اور موجیں کریں. ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی ہے. رانا تنویر، یہ میں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے تو جی وہ نا احمد نورانی کے 2 بھائی ہو گئے، ان کو جو ہے نا پیک ایکٹ ہو گیا، PTI کے بندے ہو گئے، پوری ریاست، پوری مشینری، ہر چیز اس پہ لگی ہے. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ کون نپٹے؟ ذخیرہ اندوز یعنی جائیں بندہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں. پھر ذخیرہ اندوزوں، وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر چور آئے، تو ہم نے لائٹیں چھائٹیں جلائیں، شور مور مچایا، تو ہمارے رشتہ دار نکل آئے، وہ جو چور تھے. اگر آپ نے ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا، ان منافع خوروں کو پکڑا، تو آپ کے رشتہ دار ہی نکلیں گے، آپ کی پارٹی نکلے گی، اور آپ ان کو پکڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے، موجہ کرو. موتیا آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ موتیا قوم ہے. ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان قید ہے نا، اس میں ایک گریٹر پلان بھی ہے، اور وہ گریٹر پلان ہے اسرائیل کا. اس میں عرب شامل ہیں، اس میں پاکستانی سارے شامل ہیں، جرنیل بڑے تاولے ہیں. یہ سب سے زیادہ تاولہ نا باجوہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور ان کی جو ہے نا عورتوں کے بال کالے ہیں، آنکھیں کالی ہیں، اور موجہ یعنی انڈیا سے سرنڈر کر دیا، اسرائیل کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو پھر تو یعنی ایسا یہ جڑا ہے نا جی جو اسلحہ ہے جو لوگوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے بنوایا، تو یہ اسلحہ جمعہ بازار تھے یا اتوار بازار تھے ویچ نساں تے سہولتہ ہوا سن لڑنا پوسی کو نہ دشمن ہوسی کو نہ تے ٹھا ٹھو لائی رکھساں پاکستان یعنی لوگوں کو لطر ماری رکھساں. تو بہرحال اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان جو اندر ہے نا، اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ عمران خان بہت شور کرتے ہیں اور بہت شور کر دیں گے، اور پھر ان کا جو موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے سامنے. بہرحال یہ بھی جو ہے وہ خدشہ وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب ہم اپنا ڈسکس کریں گے تھوڑا سا جو ہے نا وہ وی لاگ میں جو میری جان ہے، آپ کو بتایا ہے کہ 3015 تک
ان کی اگر ایکسٹینشن ہو جائے، یہ یونیفارم میں رہیں تو پاکستان کے 2015 تک سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن جو ولسن نے بل جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور وہ بل ہے پابندیوں کا۔ کس پہ یہ بتاتا ہوں۔ محترم ہارون رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ بندہ اس وقت تک جو ہے نا اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہو جاتا، اور اس کی جو بہترین مثال آج کل پیش کر رہے ہیں وہ انجینئر سے پلمبر بنتے ہوئے یہ ایک جیلمی ہے جو اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے جو ہے نا افلاطون بناتا ہے اور بیہودہ قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے بزرگوں کے لیے۔ میں بھی بڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا اس کا جو ہے نا وہ میں تھا فین تھا، اور اس کی جو ہے نا میں بڑا سنتا، لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہ خان نے ایکسپوز، تو پھر آپ کو پتہ ہے پورے نظام کی چڈیاں، پینٹیں، ویسکوٹیں، شیروانیاں، اچکنے، جناح کیپیں ساری اتار کے، آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ جو ہے نا باقی نہیں، کوئی رہ تو نہیں کیا۔ خان صاحب نے ویسے بھی آخری دن کہا تھا، اور پھر پوری دنیا ایک طرف اور خان صاحب ایک طرف۔ یہ 25 مارچ ہی تھا جب ہمیں پہلی اور آخری دفعہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سرفراز کیا عمران خان نے۔ اس پہ ایک دو بات کریں گے، اور پھر 15 دن ہو گئے ہیں بلوچستان پہ عملاً جو ہے وہ BLA کا قبضہ ہے۔ ہاں کویٹ ہو گیا، جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، جہاں گورنر بیٹھتا ہے، جہاں حکومت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، توپیں ہیں، ٹینکیں ہیں، اس کے علاوہ ہوائی جہاز ہیں۔ بہرحال آپ یہاں سے اندازہ کریں نا، یہ جو ہے جعفر ایکسپریس یہ کور کرتی ہے پورا بلوچستان، جعفر ایکسپریس کو نہیں چلنے دیا جا رہا۔ وزیر ریلوے دعویٰ کر چکے ہیں FD نباسی فارم 47 پہ 50,000 کی لیڈ سے جو ہے نا سمابیہ طاہر سے ہارے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے بتانا، روزے بھی ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے۔ تو جناب نقلی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جی سارا انتظام ٹیٹ ہو گیا ہے، اور جو ہے نا مرمت ٹریک کی ہو گئی ہے، اور یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹرین نہیں چلی۔ چاہے وہ انتظام ہو گیا، چاہے وہاں کیلے والے گیٹ پرانے دور میں کیلے والے گیٹ لگتے تھے استقبال کے لیے، کیلے والے گیٹ لگ گئے ہیں، جو بھی بورڈ لگ گئے ہیں، بتیاں لگ گئی ہیں، جو بھی ہوا ہے، لیکن ٹرین نہیں چلی۔ اور پورے بلوچستان پہ یعنی فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ تقریباً 9 اضلاع ہیں، 9 اضلاع ہیں جہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے۔ اور فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ بلوچ اگر آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں تو اقوام متحدہ وہ فوری طور پہ ان کو تسلیم کر لے گی اور اپنی فوج بھیج دے گی۔ یہ فرمانا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی سے نہیں ملنا۔ یہ کوئی نئی گیم ہے، عید پہ بھی کسی سے نہیں ملنا، باہر بھی نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا ہے۔ افطاری کا جو ٹرک ہے وہ اندر پہنچ جایا کرے گا، آپ افطاری کر لیا کریں، لیکن آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ یہ نیا سٹنٹ ہے، یہ ریٹن ان کو بتا دیا گیا ہے۔ بہرحال بلوچستان میں یہ حالات ہیں، اور وہ اس نے کہا تھا زرداری کے بیٹے نے کہ اتنے بے غیرت تو آپ، وہ دروازہ ٹوٹا تھا پنجاب کی طاقتور ترین خاتون کو، اور وہ بھی جرنیلوں نے توڑوایا تھا، عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بھی سارا باجوہ اور فیض نے کروایا تھا۔ تو وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کالج ارکان کا پتر اسمبلی میں کہ اتنے بے غیرت ہو، اور تم تو اس سے بھی اگلی ڈگری پہ چلے گئے ہو، تم اتنے بے غیرت ابن بے غیرت ہو جو تم نے بلوچ خواتین کے ساتھ کیا، یعنی وہ سیمی دین میرا خیال ہے اور باقی عورتیں، ان کے جو تم شمروں نے دوپٹے کھینچے، تم یزید کی اولادوں نے جو دوپٹے کھینچے، جس طرح مردوں نے مس ہینڈلنگ کی عورتوں کے ساتھ کراچی میں، تو تم تو وہ جو کہتے تھے، خود کہتے تھے بغیرت، لیکن تم تو اب بغیرت ابن بغیرت ہو، یعنی وہ جو ہے نا کہ تمہارے صوبے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال BLA جو ہے نا وہاں پہ عملاً اس کی بلوچستان میں کھلی ولی ہے۔ اس کے بعد 25 مارچ یہ تھا 1992، اور یہ شخص کہتا تھا ہم ورلڈ کپ جیتیں گے، اور سنیل گواسکر سے پوچھا گیا تھا، بڑا برا آغاز کیا تھا پاکستان نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑا برا آغاز کیا تھا۔ جب ٹیم وہاں پہ پہنچی تو وقار یونس ورلڈ کپ سے پہلے زخمی ہو کے واپس آ گئے۔ اب جو بولنگ اٹیک تھا اس میں بوڑھا کپتان عمران خان چھوٹے رن اپ کے ساتھ، عاقب جاوید میڈیم فاسٹ،
اور فاسٹ ایک شاندار بولر وسیم اکرم، اور اس کے علاوہ بالکل 20-21 سال کا سپنر جو ہے نا وہ مشتاق احمد لیگ سپنر، اور ایک آف سپنر لے کر گئے تھے، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، گوگل کر لیں یا فائنل دیکھ لیں، اقبال سکندر کو لے کر گئے تھے، یعنی ٹیم اسی طرح ہی تھی، لیکن خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ورلڈ کپ جیتیں گے۔ اور سنیل گواسکر سے پوچھا تھا میرے خیال آئین چیپل نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور خاص کر عمران خان کو جانتا ہوں، یہ ورلڈ کپ جیت جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، انگلینڈ کے خلاف جو پوری ٹیم تھی ایک پول میچ میں، وہ 50 رن سے کم پر آل آؤٹ ہو گئی، 42 تھے یا 45 تھے مجھے یاد نہیں ہے، 46 ہو سکتے ہیں، بہرحال 50 سے کم تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انگلینڈ کی باری ہے نا، یہ 10 اووروں میں یا 8 اووروں میں وہ پورا کر لیتے، جب انگلینڈ کی باری آئی نا بیٹنگ کی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ انگلینڈ بیٹنگ ہی نہ کر سکا، بیٹنگ ہی، یعنی وہ 1-2 اوور کھیلتا تو پھر وہ ڈنکس لوئس آتا، لیکن وہ بیٹنگ ہی نہ کر سکا، ایک پوائنٹ مل گیا اور وہ 1 پوائنٹ آگے لے گیا۔ پھر ایک اور شرط تھی کہ ویسٹ انڈیز آسٹریلیا کو ہرا دے، اندازہ کریں، ویسٹ انڈیز آسٹریلیا کو، ویسٹ انڈیز آپ دیکھ کئی سالوں سے اب لگڑی ہیں میری طرح، اور ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو ہرا دیا، دیکھ لیں یوٹیوب پہ۔ بہرحال جی، پھر ہم آکلینڈ گئے سیمی فائنل کھیلنے، جب ہم نے نیوزی لینڈ کو بڑے اعتماد سے ہرایا سیمی فائنل تو اعتماد بھی بڑھ گیا۔ پھر ہم نے انگلینڈ کو جو ہے نا میلبرن میں ہرایا، گرائم گوچ کیپٹن تھے انگلینڈ کے، بہت اچھی ٹیم تھی ہماری نسبت، لیکن پاکستان نے 25 مارچ 1992 کو ورلڈ کپ جیت لیا، اور یہ ابھی تک کا ہمارا پہلا اور آخری ورلڈ کپ تھا، کیونکہ اس کے بعد کرکٹ پہ محسن نقوی آ گئے، اس کے بعد جو ہے نا زکا اشرف آ گئے، نجم سیٹھی آ گئے، شاہد افریدی آ گئے، یعنی داماد آ گئے، سسر آ گئے، پھر اس کے بعد حالانکہ ٹیمیں اچھی بنی ہیں اس کے بعد، لیکن ہم نے ورلڈ کپ نہیں جیتا۔ تو شکریہ عمران خان، یہ میں نے تو میچ دیکھا تھا، لائیو دیکھا تھا، اگر جو چھوٹے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بڑی خوشی دی تھی، پوری پاکستان میں جو ہے نا وہ تھا، جشن تھا، پاکستان بہت خوش تھا، واقعی بہت خوش تھا۔ یہ شخص خوشیوں کا ہی باعث بنا ہے، اس نے خوشیاں دی ہیں، اس نے غم نہیں دیے۔ ابھی اگر اس کو چھوڑ دیں تو آدھا ملک خوش ہو جائے گا، آدھے ملک کی جو ڈپریشن ہے وہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ 25 مارچ تھا، تو یہ پلمبر جو ہے نا انجینئر، یہ فرماتا ہے کہ جو مریم نواز ہے نا، وہ تقریر بڑی لاجک والی کرتی ہیں اور بڑی دلیری سے، یعنی یہ عورت نا دنیا میں، یہ عورت، باقی کئی عورتیں دیکھیں، بے نظیر دیکھیں کئی عورتیں، لیکن اس عورت کے اندر نا بھٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو ان کے دادا کی تھی لوہے والی، یعنی یہ عورت آگ اگلتی ہے، آگ، اور یہ اپنے منہ سے، میں نہیں کہہ رہا، اپنے منہ سے، کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں HD پرنٹ، اور اس کا جو گھر والا ہے صفدر لگڑ، وہ کہتا ہے جی کہ کوئی واش روم میں گرا پڑا ہے، کوئی سوئمنگ پول میں، وہ سوئمنگ پول والا ٹوٹا اگر ملیں نا تو آ کو یا میں کو عید ڈبل ہو جائیں، سوئمنگ پول والا ٹوٹا، کہنا ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، وہ منہ سے کہتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہیں، اور رات کو میں سونے لے، یعنی یہ کاری بات تاگنیاں بھائی محفوظ ہیں، اس کو کہہ رہا ہے یہ پلمبر کہ اس کی تقریر لاجک والی، اس کی تقریر میں لاجک کبھی دیکھیے آپ نے، کبھی کوئی اللہ کا نام، کبھی کوئی رسول کا نام، کبھی کسی صحابی کا نام، یعنی وہ جس طرح آپ وہ جوسر کا بٹن آن کرتے ہیں اور وہ جوسر چلتا ہے، یعنی یہ جھوٹوں والی مشین ہے، بس اس کا بٹن آپ نے آن کرنا ہے، اس کے منہ سے جھوٹ، اس کے منہ سے غلاظت، اس کے منہ سے گالیاں، اس کے منہ سے جو ہے نا وہ، لیکن یہ پلمبر صاحب فرما رہے ہیں جو پہلے انجینئر تھے، آپ پلمبر سے پھر شاید سینیٹری والا بن جائے، ان کو بڑی لاجک والی تقریر اور بڑی دلیری والی تقریر لگتی ہے۔ تو بہرحال اس کی دکان بھی میرا خیال ہے اب جس طرح عاطف اسلم کا ساتھ ہوا،
ISPR کا گانا موسٹ ڈس لائکڈ، ایسا گانا ساری زندگی نہیں گایا کہ 75% ڈس لائک ہوا ہو۔ تو یہ پلمبر تشائی کو نہیں، اس کی آپ باتیں سنیں، اس کے آپ الفاظ سنیں، پھکی، شائی کونی، بابے، واڑ دیا، یہ ان کے جناب کے جو ہے نا یہ مذہبی پیشوا ہیں، بہت سارے نوجوانوں کا آئیڈیل ہے۔ بہرحال جو ولسن کا بل تیار ہو گیا جی، اور پابندیوں کا، یہ پابندی لگے یا نہ لگے، یہ آپٹکس بڑے خطرناک ہیں۔ پاکستان کا پہلا آرمی چیف کہ جی پابندیاں لگائے، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مجھے بھرے مجمع میں گالی دیتے ہیں ماں کی اور بہن کی، ٹھیک ہے، پھر 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد آپ معافی مانگ لیتے ہیں جی یہ، لیکن وہ جو آپ نے کر دیا نا، مولا علی نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ مولا علی نے فرمایا تھا کہ صابن کپڑا صاف کر دیتا ہے لیکن کپڑے کی عمر کم کر دیتا ہے۔ کپڑا تو صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کی عمر، جب آپ پہلی دفعہ کپڑا پہنتے ہیں تو کس طرح ہوتا ہے، دھو کے پہنتے ہیں تو کس طرح ہوتا ہے۔ یہ بل جو ہے نا یہ ویری ڈینجرس، اور یہ ریوائیو کرنا چاہیے۔ میری جند میری جان جنرل عاصم منیر کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر بیٹھے ہیں، وہ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کن کو لے آئے ہیں۔ اعجاز اسحاق، سردار اعجاز اسحاق، وہ ایک وکیل کہتا ہے جی میں نے شام دیکھا، میں نے فلان دیکھا، میں نے فلان دیکھا، فوج نہیں ہوتی تو ڈیفنس مشکل ہوتا ہے، برش مارا ہے وکیل، کیونکہ یہ وکیلوں کی وجہ سے سارا یہ ہوا ہے نا، DHA گدے مال پکڑے نہ، کالی آندھی نے مال پکڑے لمبے۔ بہرحال اعجاز اسحاق اسے کہتے ہیں کہ جی اگر فورس کے ساتھ عوام نہ ہو تو پھر فورس تو ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر عوام نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو چورن تھا نا، شام بن جائیں گے، عراق بن جائیں گے، لیبیا بن جائیں گے، وہ دہشت گردی سے ہم سے نیچے ہیں، ہم برکینا فاسو کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ نہ بنے ہم، وہ تو ہم سے اچھے ہیں۔ ایک وکیل نے بھی آج پالش ماری ہے۔ تو بہرحال ان سے درخواست کرنی تھی، ایک تو وہ 3015 تک ریٹائر نہ ہو، ایکسٹینشن ابھی ایک ترمیم کروا دیں کہ 3015 تک، یعنی وہ چیف ہوں گے اور وہ جو ہے نا یونیفارم میں ہوں گے 3015 تک، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، لیکن یہ جو ولسن والا بل ہے نا، اٹ از ویری ڈینجرس۔ وہ بل پیش ہو گیا اور بل پاس ہو گیا، ساری ساری رات تیری یاد ستاوے، کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے، دل دے کے پچھتونی میں، دل دے کے پچھتونی میں، بے دردی نیند نہ آوے، ساری ساری رات۔ بل پاس ہو گیا نا، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ روزوں کے صدقے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔